नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 44 पढ़ेंगे। तवज्जो के साथ और गौर के साथ सुनिएगा। अतअमुरूना, क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नास लोगों को, बिलबिर्री नेकी का, व तंसौना और भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम हालांकि तुम ततलूनल किताब पढ़ते हो किताब, अफला ताक़िलून क्या फिर तुम नहीं समझते। बामुहावरा तर्जुमा, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम फिर भी अक्ल नहीं करते। इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। रब्ते कलाम, बनी इसराइल के मज़हबी रहनुमाओं का किरदार के वो लोगों को नेकी का हुक्म करते मगर अपने आप को भूल जाते थे, जो दानिशमंदी के खिलाफ है। बनी इसराइल के उलमा ने दीन और इसकी तबलीग को पेशे के तौर पर इख्तियार कर रखा था। बज़ाहिर इनका ओढ़ना बिछोना दीन ही था, लेकिन दीन को महज ड्यूटी और पेशा के तौर पर इख्तियार किए हुए थे। दीनी फराइज़ के बज़ाहिर अदायगी और नेकी की नुमाइश करने के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसे लोगों को समझाया जा रहा है कि दीनी मशग़ले से तुम्हें वक्ती मफाद तो हासिल हो जाएगा, लेकिन हकीकी और दायमी फ़ायदे से महरूम रहोगे। किताब अल्लाह का इल्म जानने और मुनसब अमानत संभालने के बावजूद ऐसा करना अक्लमंदी का तकाजा नहीं। यानी कि इस आयत से हमें क्या बतलाया जा रहा है कि जो हम नेकी का हुक्म देते हैं, दूसरों को अच्छी बातें बताते हैं, दूसरों को कुरान की तफसीर बताते हैं, कुरान समझाते हैं, हदीस बताते हैं, तो उस पर बताने के साथ हमें अमल करना चाहिए ना। ये अमल अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि कुरान हमें सिखा रहा है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि तुम फिर भी अकल नहीं रखते, तो हम जो लोगों को यानी वो लोगों के यानी दिखावे के लिए और दुनिया के फायदे के तौर पर वो इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया कि अब एक हदीस आ रही है, बुखारी शरीफ की हदीस में आता है, क़यामत के दिन एक आदमी को लाकर आग में डाला जाएगा, इसकी अंतड़ियां यानी उसकी जो आंतें होती हैं आग में बाहर निकल आएंगी और उनके गिर्द ऐसे चक्कर काटेगा जैसे गधा चक्की के गिर्द चक्कर काटता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, सबको माफ फरमाए। जन्मी इसके पास जमा होकर पूछेंगे कि ऐ फलां तुझे क्या हुआ, क्या तुम अच्छी बातों का हुक्म और बुरे कामों से मना नहीं करता था। वो कहेगा, मैं तुम्हें अच्छी बातों का हुक्म देता था लेकिन खुद नेकी नहीं करता था, मैं तुम्हें बुरे कामों से रोकता था लेकिन खुद नहीं रुकता था। तो देखें कि ऐसी हदीस पढ़ के तो इंसान को कितना खौफ आता है, कितना इंसान को डर लगता है कि इंसान जो है अल्लाह ने उनको कैसी सजा बताई कि जो खुद अमल ना करे, दूसरों को अच्छी बातों का हुक्म दे, उनको कुरान पढ़ाए, तफसीर पढ़ाए, हदीसें पढ़ाए, लेकिन खुद अमल ना करे, तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कैसे दी। अल्लाह से दुआ है कि हमें हमेशा हर वक्त हर लम्हा हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं ना, जरूरी तो नहीं है सिर्फ दीन इस्लाम और बहुत सारे वैसे भी काम होते हैं कि क्या हम खालिस्तन अल्लाह के लिए कर रहे हैं, क्या हमारी नीयतें खालिस अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में इखलास पैदा करे और खालिस्तन जो अल्लाह की रजा के लिए हो। हमें दुनियावी फायदा नहीं चाहिए हो, हमें लोगों की तारीफें नहीं चाहिए हो, क्योंकि असल
حقدار جو تعریف کا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور کل امت مسلمانوں کو جو ہے نا اخلاص کے ساتھ اور ہر کام میں اللہ کی رضا ہو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب اس آیت میں یعنی کیا بتایا گیا، مین چیز کیا تھی؟ نمبر 1 یہ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، خود اس پر عمل نہ کرنا، یعنی کہ لوگوں کو تو نیکی کی باتیں بتانا اور خود اس پر عمل نہ کرنا۔ اس لیے جو بھی بات کریں پہلے چیک کریں کہ میں خود بھی عمل کرتی ہوں۔ چاہے ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو کیا اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو بچے بھی تب ہی ہم ان کو کہیں گے کہ آپ بچوں سچ بولو، لیکن اگر ہماری باتوں میں جھوٹ ہوگا تو ہم ان کو کیسے کہیں گے کہ آپ جھوٹ نہ بولو؟ پھر کیا ہے؟ اچھا ایک تو یہ بات تھی نا، اور یہ کہ قول و فعل کے تضاد، یعنی ایمانداروں کے قول و فعل میں تضاد کیوں؟ یعنی جو بات آپ کے اندر یعنی آپ کا ظاہر اور باطن میں ایک ہونا چاہیے، یعنی اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے کہ سورہ صف میں بتایا نا کہ ایمانداروں کے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے، اور نمبر پھر ہے کہ سورۃ الجمعہ میں آتا ہے کہ عمل نہ کرنے والوں کی مثال گدوں جیسی ہے۔ اگر ہم بہت سارا علم حاصل کر لیتے ہیں، بہت ساری کتابیں اسلامی پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، تفسیر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مثال دی کہ ان کی مثال کیسی ہے، گدوں جیسی، یعنی یا گدوں کے اوپر کتابیں لادنے جیسی، یعنی جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو علم بھی ہم حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اخلاص کے ساتھ۔ اور ہے نمبر 3 اور سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہا ہے، یاد کرا رہا ہے کہ تم دوسروں کو تو بتا رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ اس لیے جو کام بھی دوسروں کو بتائیں وہ اپنے آپ کو پہلے چیک کریں کہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اور ان سے ہم رک جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی، اپنے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد حاصل کرو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وَإِنَّهَا اور وہ، لَکَبِیرَۃٌ بڑی دشوار ہے یا مشکل ہے، الا مگر علی پر، الخاشعین عاجزی کرنے والے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بات عاجزی کرنے والوں کے سوا دوسروں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب دیکھو یہ آیت انسان کو بہت تسلی دیتی ہے، بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس آیت سے بہت سکون ملتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب بھی تم مدد حاصل کرو، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، جب کبھی تمہیں تکلیف آئے، جب تمہیں کوئی ایسا کام آ پڑے تو تم کیا کرو، صبر کرو، پہلے صبر کرو اور پھر کیا کرو، نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، پھر نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھو، نہیں ہے تو نفل پڑھ کے دعا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور آپ کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں بدل دے گا، آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو فوراً صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اب جیسے ہم نے پچھلے پڑھا تھا نا کہ دوگلا پن اختیار کرنے کی بجائے، یعنی کہ آپ نے دین پر قائم رہو، یعنی اخلاص کے ساتھ اور نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مدد کے طالب بنو۔ اے بنی اسرائیل تمہیں اپنے آپ کو شریعت کا پابند، صبر و شکر کا خوگر اور نماز قائم کرنے والا بننا چاہیے، لیکن یاد رکھو یہ کام نسبتاً مشکل ہے، اس پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ صبر، شکر اور نماز کی ادائیگی وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کے دل اللہ کے خوف سے
یعنی لرز جاتے ہیں اللہ کے خوف، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں. وہ لوگوں میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صبر والے ہوتے ہیں، شکر والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں بیٹھ رہنا، بلکہ آخر کار ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور فکر آخرت کے نتیجہ میں آدمی سے نیک اعمال کا ظہور ہوتا ہے. اس فکر کے بغیر دینی کام، اچھی عادت اور پیشہ تو ہو سکتے ہیں مگر توشہ آخرت نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کردار میں اچھی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ ایک ظالم حکمران کے ملک سے گزرے تو اس کے نوکر چاکروں نے بادشاہ کو کہا کہ ہمارے شہر میں ایک مسافر آیا ہے جس کی عورت بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. ظالم بادشاہ نے حکم دیا ابراہیم کو فوراً میرے سامنے پیش کرو. ان سے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ سے فارغ ہو کر حضرت سارہ کے پاس آئے اور کہا اے سارہ، اس سرزمین میں میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں. اس ظالم بادشاہ نے مجھے پوچھا ہے کہ یہ تیرے ساتھ عورت کون ہے تو میں نے تجھے اپنی بہن کہا ہے، کیونکہ دینی رشتہ کے اعتبار سے تو میری بہن ہے. تجھے اس کے سامنے یہی کہنا چاہیے، ایسا نہ ہو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں. اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو جبراً منگوایا. جب وہ اس کے پاس پہنچائی گئی تو ظالم نے دست اندازی کی کوشش کی، لیکن درہم نیچے گرا اور فریاد کرنے لگا اے نیک خاتون، اپنے آپ سے میری عافیت کی دعا کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. حضرت سارہ کی دعا سے وہ اچھا ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ زیادتی کی کوشش کی اور دوبارہ پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ اللہ کی گرفت میں آ گیا، یعنی اس کی نیت اچھی نہیں تھی. اب پھر التجا کی کہ اے نیک عورت، اب کی بار پھر دعا کر، میں اچھا ہو جاؤں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. حضرت سارہ نے دعا کی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر صحیح ہو گیا. اس بار اس نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا تم جیسی عورت میرے پاس لائے ہو، یہ عورت ہے یا شیطان؟ بے شرم اپنی بے شرمی کو مٹانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا، حالانکہ شیطان خود تھا. اس نے ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا. جب حضرت سارہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں تو آپ اللہ کے حضور نماز میں مصروف تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی حالت میں اشارہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت سارہ نے عرض کیا اللہ ذل جلال نے کافر فاجر کی شرارت کو اس پر الٹ دیا ہے. پھر سارا ماجرا ذکر کیا اور کہا بالآخر اس نے اپنی اس بیٹی کو خادمہ کے طور پر میرے حوالے کر دیا ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث مبارک ذکر کرنے کے بعد کہا اے بارش پر چلنے والوں، یعنی اے عرب قوم، یہی تو تمہاری والدہ ہاجرہ ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت، یعنی ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے، کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت حدیث تھی کہ دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ سے دعا کی تھی نا، اللہ سے مدد مانگی تھی. اور پھر کیا ہے نمبر 1 کہ اس میں کیا ہم نے آیت میں مسائل پڑھے. نمبر 1 کہ مشکل کے وقت حوصلہ اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. اور نمبر 2 مشکل کے وقت صبر کرنا اور نماز پڑھنا بھاری کام ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آسان ہے. نمبر 3 ہر شخص کی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری یقینی ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو ابھی بھی وقت ہے. ابھی ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول، پتہ ہے اصل کامیابی کس میں ہوتی ہے؟ اصل کامیابی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو. جو اللہ نے حکم دیا وہ کرو، اور جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ان کے نقش قدم پر ہم چلیں تو یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی جنت تک ہمیں لے جائے گا.
تو اس لیے سارے کاموں سے فرصت نکال کے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اس قرآن سے جڑ جائیں، اللہ والے بن جائیں، دین سیکھنے سکھانے والا بن جائیں اور اخلاص کے ساتھ فائدہ مند علم نافع اور عاجزی والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا بہت اچھا اپنا پسندیدہ مسلمان بنا لے، مجھے اور آپ کو اور کل امت مسلمانوں کو، آمین یا رب العالمین۔ اور اگلی آیت میں آتا ہے کہ الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں انہم کہ وہ ملاقو روبرو ہونے والے ہیں ربہم اپنے رب کی، وانہم اور یہ کہ وہ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، یعنی جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سے بہت سارے ہمارے پیغمبر چلے گئے، کتنے 1,24,000 پیغمبر تھے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مسلمانوں کے کتنے سارے لوگ چلے گئے دنیا سے، تو اس لیے ہم سب نے بھی چلے جانا ہے اور ایک دن ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب ہم اپنے رب سے ملیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس دین کو پڑھنے، سننے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ مند علم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کی سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔